बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक इनसाइट्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हज़रत खौला बिनते सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल इस्लामिक इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक मर्तबा अपने कुछ असहाब के साथ कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रुकने का इशारा किया, जिस पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फौरन रुक गए। सर झुकाए देर तक उनकी बात सुनते रहे और जब तक उन्होंने बात खत्म ना कर ली, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इसी तरह खड़े रहे। हम राहियों को अजीब सा लगा। उनमें से एक ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कुरैश के सरदारों को इस बुढ़िया के लिए इतनी देर रोके रखा। इस पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पूछा, तुम जानते भी हो ये कौन है? ये खौला बिनते सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो है। ये वो खातून है कि जिनकी शिकायत 7 आसमानों पर सुनी गई। अल्लाह की कसम, अगर ये रात तक मुझे खड़ा रखती तो मैं खड़ा रहता, बस नमाजों के औकात में इनसे माजरत कर लेता। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि ये खातून रास्ते में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मिली तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इन्हें सलाम किया। वो सलाम का जवाब देने के बाद कहने लगी, ओहो ए उमर, एक वक्त था जब मैंने तुम्हें बाजार उकास में देखा था। उस वक़्त तुम उमैर कहलाते थे, लाठी हाथ में लिए बकरियां चराते फिरते थे। फिर ज़्यादा मुद्दत ना गुजरी थी कि तुम उमर कहलाने लगे। फिर एक वक्त आया कि तुम अमीरुल मोमिनीन कहे जाने लगे। उमर, ज़रा रैयत के मामले में अल्लाह से डरते रहो और याद रखो, जो अल्लाह के वईद से डरता है उसके लिए दूर का आदमी भी करीबी रिश्तेदार की तरह होता है, और जो मौत से डरता है उसके हक में अंदेशा है कि वो उसी चीज़ को खो देगा जिसे बचाना चाहता है। इस पर जारूद अब्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ थे, बोले, ए औरत, तूने अमीरुल मोमिनीन के साथ बहुत ज़बान दराजी की है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, इन्हें कहने दो, जानते भी हो ये कौन है? इनकी बात तो 7 आसमानों के ऊपर सुनी गई थी। उमर को तो बदरजाए ऊला सुननी चाहिए। दोस्तों, हज़रत खौला बिनते सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ताल्लुक मदीने के मशहूर कबीले खज़रज से था। सिलसिला नसब कुछ यूँ है। हज़रत खौला बिनते सलबा बिन असरम बिन फ़हद बिन सलबा बिन गनम बिन औफ, इनका निकाह कबीला औस के सरदार हज़रत इबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हकीकी भाई हज़रत औस बिन सामित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से हुआ। दोस्तों, आपको बताते चले कि अरब में जब शौहर और बीवी की लड़ाई उरूज पर पहुंच जाती तो शौहर गुस्से में बीवी को माँ, बहन, बेटी से तशबीह दे बैठते, जैसे तुम मेरे ऊपर ऐसे है जैसे मेरी माँ की पीठ, यानी अब तो मेरे ऊपर हराम हो चुकी है। इस तरह के कौल को ज़हार कहा जाता है। ज़माना जाहिलियत में ये लफ्ज़ तलाक़ मग़लस से भी ज़्यादा सख्त समझा जाता था। अहले अरब के नज़दीक तलाक़ के बाद तो रुजू की गुंजाइश थी, मगर ज़हार के बाद रुजू का कोई इम्कान बाकी ना रहता था। हज़रत औस बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मिजाज के ज़रा सख्त थे। एक दिन बीवी से लड़ाई हो गई और गुस्से में आकर ज़हार के अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, लेकिन जब गुस्सा उतरा तो सर पकड़कर बैठ गए। अब पछतावे का कोई फ़ायदा ना था। हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। यहाँ परेशानी के आलम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी पूरी बात सुनी। उस वक़्त तक इस ख़ास मसले के मुतालिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई वही नाजिल ना हुई थी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौल मशहूर के मवाफ़िक़ उनसे फरमा दिया, मेरी राय में तो तुम अपने शौहर पर हराम हो गई। वो ये सुनकर वावेला करने लगी कि मेरी पूरी जवानी उस शख्स की खिदमत में ख़त्म हो गई। अब बुढ़ापे में उसने मुझसे ये मामला किया है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा और मेरे बच्चों का गुजारा कैसे होगा?
میرے شوہر نے طلاق کا تو نام بھی نہیں لیا، تو پھر مجھے طلاق کیسے ہو گئی؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آبدیدہ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحم کی التجا و فریاد کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھتے ہوئے فرمایا، دیکھو تمہارے مسئلے سے متعلق مجھ پر ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے۔ دوستو، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ان کی اندرونی دکھ اور فکر کی غمازی کر رہی تھی۔ ان کی فریاد و نالہ جاری تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے شوہر کی ماں کیسے بن سکتی ہوں؟ اس کی ماں تو صرف وہ عورت ہے جس نے اسے جنم دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر دور جہالت کی رسم ختم نہ ہوئی تو میں اور میرے بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ میرا بوڑھا شوہر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی حالت زار دیکھ کر افسردگی کی کیفیت میں تھے۔ ادھر عرش معلیٰ پر اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ انسان کے شہرک سے زیادہ قریب رہنے والے رب نے حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے محبوب کو یہ پیغام پہنچا دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرنے اور درگزر کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنے اس بات سے رجوع کریں تو انہیں چاہیے کہ غلام آزاد کریں۔ اگر غلام آزاد نہ کر پائیں تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھیں، اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو ہر ایک کی آواز سنتا ہے۔ میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی موجود تھی جب حضرت خولہ بنت سلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، مگر اتنے قریب ہونے کے باوجود میں ان کی بعض باتیں نہیں سن سکی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سنا اور فرمایا قد سمع اللہ۔ دوستو، یاد رہے کہ حدیث میں ہے کہ حضرت خولہ بنت سلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فریاد پر جب آیات مذکورہ اور کفارے کے احکام نازل ہوئے اور شوہر سے دائمی مفارقت و حرمت سے بچنے کا راستہ نکل آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلوایا۔ دیکھا کہ وہ ضعیف البصر اور بوڑھے آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نازل شدہ آیات اور کفارے کا حکم سنایا کہ ایک غلام یا لونڈی آزاد کر دو۔ اس نے کہا یہ میری قدرت پہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر 2 ماہ کے روزے رکھو۔ اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول پر حق بنایا، اگر میں دن میں 2-3 مرتبہ کھانا نہ کھاؤں تو میری نگاہ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے عرض کیا یہ بھی میری قدرت میں نہیں، بجز اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کچھ مدد فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ غلہ عنایت فرمایا، پھر کچھ دوسرے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدد کی۔ اس طرح 60 مسکینوں کو فطرے کی مقدار دے کر کفارہ ادا ہو گیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید حق کی شمع لے کر دنیا کے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کرنے کا عزم لیے غار حرا سے نکلے تو اکیلے تھے۔ گھر پہنچے تو وفا شعار اہلیہ کو شریک سفر ہونے کے لیے منتظر پایا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم سفر ہو گئے۔ راستہ پرخار، سفر نہ ہموار لیکن عزم جواں تھا۔ اپنوں کی دشمنیاں، رقابتیں، منافقتیں، تحقیر و استہزاء، جور و جبر، ظلم و زیادتی، دشنام ترازی، مار پیٹ، جسمانی تکالیف، ذہنی اذیتیں، غرض کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو اپنی ٹھوکروں سے ہٹاتا
یہ قافلہ سرفروشہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہا اور پھر جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا کہ جب نیلے آسمان نے وہ روح پرور منظر دیکھا کہ شمع حق کے گرد 1,24,000 پروانے فدا ہونے کو تیار ہیں۔ بہت مختصر مدت میں اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے کہ وہ جان نثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں ریاست مدینہ کی سرحدیں 12 لاکھ مربع میل تک پھیلا دیں۔ انہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالمگیر پیغام کو اس کے اصل روح کے ساتھ خطۂ ارض کے ہر گوشے میں پھیلا دیا۔ یہ وہ رفقاء ہیں کہ جن کی تربیت خاص اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے دار ارقم سے شروع کی اور پھر مدینے میں صفا کے چبوترا پہلی اسلامی یونیورسٹی کا روپ دھار گیا۔ یہ سب برگزیدہ صحابہ سراپا علم و ادب اور بے کرے تقویٰ تھے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب رفیق اور جانثار ساتھی تھے، اور جو اللہ کے محبوب کو پیارا ہو وہ اللہ کو کیوں نہ پیارا ہوگا۔ یہی وہ رشتہ خاص ہے کہ جب کوئی صحابی یا صحابیہ معبود برحق کے حضور التجا و فریاد کرتا تو رب العالمین بھی ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لٹاتے۔ ایسے ہی بلند و بالا مرتبے پر فائز ایک صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جو دور جاہلیت کی ہزاروں سال پرانی فرسودہ اور ظالمانہ رسم کے خاتمے کا باعث بنی۔ بیوی کو ماں سے تشبیہ دینا ایسی بےہودہ اور شرمناک بات ہے کہ کوئی شریف آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں تو یہ عام بات تھی کہ شدید غصے، جنون یا نشے کی کیفیت میں بیوی کو سہار کر دیا کرتے تھے، لیکن بعد میں جب ہوش آتا تو ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے کہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے آشیانے کو تباہ کر ڈالا۔ اب بیوی اپنی رہی نہ بچے اور نہ ہی گھر بار رہا۔ مالک ارض و سما کو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے اس گھناؤنی رسم کو ختم کرنا تھا، لہٰذا حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں اس معاملے میں احکامات نازل فرمائے۔ دوستو، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ذہین و فتین اور بلند مقام و مرتبے کی مالک تھی۔ ان کے حوالے سے معبود برحق نے وحی نازل فرمائی، لیکن سحار کے اس واقعے کے علاوہ ان کے بارے میں مزید معلومات دستیاب نہیں۔ ان کے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف غزوات میں حصہ لیا اور 34 ہجری میں رملہ یعنی فلسطین میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 85 سال تھی۔ دوستو، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں زہار جیسی جاہلانہ رسم سے متعلق احکامات کے علاوہ مزید 2 اہم باتوں کے بارے میں یاد دہانی کروائی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ ہر شخص کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ ہر آن موجود ہے، اسے ہر لمحے کا علم ہے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ انسان کی دعا فریاد اگر اس کے حق میں ہوتی ہے تو اسے شرف قبولیت بخش دیا جاتا ہے اور اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے، لیکن اگر اس وقت اس کے لیے بہتر نہیں تو اسے مناسب وقت تک کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اس شخص کے مفاد میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بجائے اس کی کوئی اور دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ دوستو، بات رعایا کے بارے میں حاکم وقت کی ترجیحات سے متعلق ہے۔ حکمرانوں کا فرض اولین ہے کہ عوام کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے شکایات کا ازالہ کریں اور ان کی سفارشات کی روشنی میں حکومت کی پالیسیز کا تعین کریں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ مزید اسلامک ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔